पहले हवाले नोट करवाना चाहता हूँ, फिर एक आधी मिसाल से बात को खोलने की और उसे वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बनाया, पैदा किया, दुनिया में भेजा। तो जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो दुनिया में उतारते वक़्त कहा कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी, उसकी पैरवी करोगे तो वापस जन्नत में आ जाओगे। वो जो राह थी पैरवी की, इत्तिबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका वादा और अहद लेकर भेजा था वो एक ही थी, वही की पैरवी। कि वही की पैरवी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म हुआ और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी इसी पे अमल किया करते थे और उन्हें और तमाम मुसलमानों को यही हुक्म दिया गया। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 2 में आप देखें, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आपने पैरवी करनी है वही की। और सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर इरशाद फरमाया, ये 43 नंबर आयत है, कहा फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक। आपकी तरफ जो वही कर दी गई है उसे मजबूती से आपने थामना है, वही की पैरवी करनी है और वही इलाही को मजबूती से थाम के रखना है। सूरह अल-आराफ की 3 नंबर आयत में ये हुक्म सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए आम कर दिया। इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। इसकी वजह कुरान पाक शुरू होने से पहले जिक्र की गई सूरत बकरा के इब्तिदा में आप पढ़ें, क्योंकि पैरवी जो है वो उस चीज़ की करनी है जिसमें कोई शक नहीं, उसी को इल्म कहा जाता है। सूरत बकरा के शुरू में कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। और सूरह अल-इसरा के अंदर 36 नंबर आयत में कहा वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म। पैरवी इल्म की करनी है और इल्म वही इलाही है, क्योंकि इस कुरान में कोई शक नहीं है, इसीलिए इसकी पैरवी का हुक्म दिया गया। बनी इसराइल जो थे अहले किताब, वो अल्लाह की तरफ से जो उनके ऊपर वही थी उसे छोड़ चुके थे। उन्हें कहा गया कि अगर तुम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू। ये सूरह बकरा में आयत नंबर 137 में है। उन्हें भी यही मनहज याद करवाया कि तुम भी अगर वैसा ईमान लाओ जैसे ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ईमान लाए हैं तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। अगर तुम मुंह मोड़ लोगे तो राह से भटक जाओगे, दूर की गुमराही में चले जाओगे। तो मेरे भाइयों, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मनहज क्या था? आपने सही बुखारी शरीफ को पढ़ा। सही बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम भी यहाँ मौजूद हैं। सही बुखारी शरीफ में हदीस है, सही बुखारी में 4518 नंबर आप नोट करें। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने जब किसी की बात आती थी तो वो कोई परवाह नहीं करते थे सिवाय वही के। वही उनके यहाँ सबसे अहम चीज़ थी। और सही बुखारी के अंदर 1563 नंबर में रिवायत मौजूद है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज तमत्तु पे पाबंदी लगाई हुई थी। मरवान बयान करते हैं कि मैंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं, वो भी हज पे और मना करते हैं, और आप कह रहे हैं हज तमत्तु का एहराम बांध रहे हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मा कुन्तु लिअदा सुन्नतन नबी लिक़ौल अहदिन। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जो मनहज था वो बड़ा क्लियर, साफ, वादे था। वो वही की पैरवी करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर किसी को वो अहमियत, फौकियत नहीं देते थे। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। 5698 नंबर पर है। वो कहते हैं कुन्ना ज़ुल्लालन, हम लोग राहों से भटके हुए थे। फ़हदान अल्लाह बिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हिदायत दे दी। अब हम नक्तदी बिही, आप ही की सिर्फ पैरवी करते हैं और आप ही को अपना उस्वा बनाते हैं, नमूना बनाते हैं। यही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज की बात कर रहे।
تو بندے نے کہا جی اگر رش ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے، ارائیتا، انہوں نے کہا کہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. وہ کہنے لگا ارائیتا، کہتے یہ ارائیتا کو اٹھاؤ اور اپنے علاقے میں پھینک آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حج کیا اور یہ فرمایا ہے. تو وہ اس چیز کے لیے گنجائش نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہی اصحاب رسول کا منہج تھا. یہی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں ترمذی میں حدیث موجود ہے. وہ کہنے لگے 842 نمبر پر، کہتے ہیں بتاؤ ام امرو ابی یتبع ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی پیروی کی جائے گی؟ تو میرے بھائیوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی کے پیروکار تھے. اب میں آپ کو ایک اور حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. وہ 2 جگہوں پہ ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے. ابو داؤد شریف میں 4753 نمبر اور ترمذی میں 1071 نمبر ہے. قبر میں جو سوال ہونا ہے نا انسان سے، وہاں پہ جس نے پھنس جانا ہے، جسے جواب نہیں آنے، اس نے یہ کہنا ہے سمیت الناس یقولون، لوگ باتیں کرتے تھے میں نے بھی وہ کہی، فقلت مثلہ لا ادری، میں وہ کہتا تھا مجھے علم نہیں تھا. جو کامیاب ہوگا قبر کے سوال و جواب میں تو وہ انسان یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور وہ وحی ہے. جس طرح اللہ کی کتاب وحی ہے، ہمارے نزدیک اہل سنہ والجماع کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے. وہ جو قرآن ہے وہ وحی جلی ہے اور وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن حدیث رسول وہ بھی وحی ہے، وہ وحی خفی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، پیروی دونوں کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منہج تھا، آپ کے اصحاب جو تھے ان کا بھی میرے بھائیوں یہی منہج تھا. یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کو حدیث سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لٹکا دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھا دو. تو وہ کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کو کاٹا تھا. اب وہ وحی کے تعارض میں فوراً صحابی کا قول پیش کر دیتا ہے. اور یہ روش اتنی زیادہ چل پڑی ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہر عمل کے اوپر حدیث کے بعد ساتھ ہی کسی نہ کسی کا، بلکہ صحابہ سے بھی پھر آگے تابعین کے اقوال چل پڑے ہیں. یہ منہج نہیں تھا سلف کا. خرابی کیا ہے؟ عزت احترام صحابی کی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انہی صحابہ نے اتباع وحی کی سکھائی ہے. مجھے یہ بتائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے نا ان کی شان اور حیثیت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ بتائیں کیا ان کی بات وحی ہے؟ کیوں جی؟ اب انہوں نے جو کیا وہ وحی ہے، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی. پھر اگر کوئی راوی، اور میرے بھائیوں راوی کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کی توجیہ، اس کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چیز تھی، ہمیں نہیں علم کیا وجہ تھی، کیا مجبوری تھی. لیکن جو وحی آ جاتی ہے، نص عمل اس کا، پیروی اس کی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تو ایک توجیہ کی جاتی ہے. مثلا وہ حج کے اوپر انہوں نے داڑھی کو کاٹا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحیح بخاری شریف میں اور باقی جگہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا ہے اللہ جو سروں کو مونڈنے والے ان پہ رحم فرما. کہا کہ نہیں 3 دفعہ؟ اور 1 دفعہ کہا اللہ کاٹنے والوں پر بھی رحم فرما. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ داڑھی تو میں نے جو ہے سر تو مونڈوا لیا ہے تو اللہ کی رحمت لے لی، اب میں تھوڑی سی اس کو بھی کاٹ لیتا ہوں، چلو یہ بھی میں اس حدیث کے اوپر عمل کر کے رحمت لے لوں. اجتہاد ہو سکتا ہے. پیروی وحی کی جاتی ہے میرے بھائیوں. یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں بھٹکا رہی ہے. ایک مثال اور ذہن میں رکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان سے حدیث موجود ہے 1472 نمبر پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ فرماتے ہیں 3 طلاقیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی. پھر لوگ اس کے اوپر زیادہ ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات نہ آئے تو ہم ان کے اوپر جاری کر دیں گے. یہ چیز بھی انہیں روکنے کے لیے تھی کہ سنت ان کے لیے ایک
ایک طلاق دینا ہے، وہ 3 طلاقیں اکٹھی کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ سزا دوں گا، تعزیری فیصلہ حکمران کر سکتا ہے۔ وہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرفوع حدیث میرے بھائیوں یہ بیان کرتے ہیں، وہی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ان کے سامنے جب فیصلہ آتا ہے تو انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے۔ ایک آپ بندے نے کہا میں نے طلاق بتہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہے، انہوں نے کہا اب تیرے لیے کوئی اختیار نہیں، واپس بیوی تیرے پاس نہیں جا سکتی۔ حدیث رسول جب بیان کی تو یہیں کہا ایسے تھا، لیکن اب حکومت کو سعد عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ ساتھ اپنے امراء کو حکمت سے کچھ خیال رکھتے تھے۔ اب اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کو بعض شاذ بناتے ہیں، مان لیا جائے تو ان کا یہ فتویٰ حدیث کے مخالف ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں، سب کہیں گے کہ کیا ایک وقت کی 3 طلاقیں ہو گئی؟ ہم کہیں گے نہیں، حدیث رسول میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، اور اس کو ہم شاذ کہہ دیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ اسی طرح حدیث اور چیز ہے، اتباع اس کی ہوتی ہے، صحابی کا عمل اس کا فتویٰ ان کا اجتہاد ہو سکتا ہے، ان کی عزت احترام میں کمی نہیں ہے، پیروی میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقتی حکمرانوں کے ساتھ وہ چلتے تھے حکمت سے، تدبیر سے، ان کے خلاف نہیں چلتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دلیل سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ جب واقعہ ہررا ہو چکا تھا، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور لوگوں نے اس کے بعد مدینے میں یزید کی بیعت کو توڑنا شروع کیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف نہ لڑنا، یہ ایک الگ چیز ہے جو ہماری جماعت کا منہج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے حکمرانوں کے خلاف لڑنا بھی نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو سب کو اکٹھا کیا، اس وقت واقعہ کربلا ہو چکا ہے اور ہررا کا سما پیدا ہے، سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو بھائی، جس نے اپنے خلیفہ کی بیعت توڑی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ چیز میرے اور اس کے درمیان فیصل ہوگی، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غداری کرے گا، اب جو غداری کرے گا قیامت والے دن اس کی علامت اس کے اوپر نصب ہوگی، اور اس سے بڑی غداری کوئی نہیں کہ تم اپنے خلیفہ کی بیعت چھوڑو۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ یہ ایک الگ تھا کہ وہ منہج کے مطابق حکمت سے چلتے تھے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ صحابی کے عمل کی توجیہیں کئی طرح سے کی جا سکتی ہیں، لیکن حجت بہرحال پہلے بھی اور آج بھی وہ حدیث رسول ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسی منہج پہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت دے کے اپنی جنت کا وارث بنائے۔ اقصی اسلامک سینٹر ہری پور۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.